सब्सक्राइब के बटन को दबाइए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। वीडियोस से मेरी गुफ्तगू सारी इंग्लिश में हुई थी। वो मेरी शख्सियत, लिबास और नपीतली अंग्रेज़ी से मुतासिर हुआ या इसके पेश नज़र भी चमक थी। उसने मेरे सामने अपने दफ्तर के क्लर्क को मेरे सैंपल लंगर भिजवाने का आर्डर दिया और फिर मुझे कहा कि ये महज एक रस्मी कार्रवाई है कि सैंपल लंगर में इस्तेमाल के लिए भेजे जाते हैं। मैं बग़ैर लंगर में भेजे भी फ़ैसला कर सकता हूँ और जहाँ तक तुम्हारी बोरियत का सवाल है तो कल शाम तुम मेरे मेहमान होगे और मैं तुम्हें अपने हमरा ऑफिसर्स मेस में ले चलूँगा। मैंने कर्नल गुप्ता का शुक्रिया अदा किया और उससे इजाज़त लेकर उसके दफ्तर में क्लर्कों के पास आ गया। श्याम से कुछ देर गपशप की। उसने बताया कि गुप्ता ने आपके सैंपल लंगर में भिजवाने का आर्डर किया है। मैंने उससे कहा कि मैं उसी से मिलकर आ रहा हूँ। अब चूँकि हमें जल्द काम करना है इसलिए कैंप कमांडेंट के दफ्तर तक मुझे ले चलो। वहाँ जाने का उज़र मैंने ये बताया कि चूँकि सैंपल लंगर में जा रहे हैं तो शायद आज या कल वहाँ इस्तेमाल किए जाएँ। कैंप में रहने वाले लंगर के मुतल्लिक कोई शिकायत भी डायरेक्ट लंगर में नहीं कर सकते बल्कि अपने सीनियर्स के ज़रिए कमांडेंट से कर सकते हैं और कैंप कमांडेंट का दफ्तर इस शिकायत की छानबीन करता है। ये फ़ौजी डिसिप्लिन का लाजमी हिस्सा है। थोड़ी देर के बाद श्याम मुझे लेकर कैंप कमांडेंट के दफ्तर में चला गया। मैं अशोक से मिलना चाहता था। अशोक ने मुझे देखा। उसके चेहरे पर एक इत्मीनान मुझे नज़र आया। उसने आंखों में ही बता दिया कि काम हो गया है। वहाँ रस्मी बातचीत ही हुई। श्याम ने एक दूसरे क्लर्क को कहा कि उनके सैंपल लंगर में आज भिजवाए जा रहे हैं। अगर कोई शिकायत वहाँ से आई तो मुझे बता देना। ये दूसरा क्लर्क वही था जो गुज़िश्ता रात श्याम और अशोक के हमरा आया था। वहाँ से हम जब वापस लौटे तो कैंप कमांडेंट से अचानक आमना सामना हो गया। श्याम ने उसे सल्यूट किया। मेरी तरफ उसने सवालिया नज़रों से देखा तो मैंने आगे बढ़कर अपना तारफ़ करवाया। अपने अहमदनगर आने की वजह बताई और कहा कि मेरी चाय के सैंपल आज लंगर में भेजे जाएंगे। हम दोनों अंग्रेज़ी में बात कर रहे थे। कॉलरों पर सुर्ख पट्टी लगाए और कैंप कमांडेंट की पोस्ट पर मुतय्यन अकड़ा हुआ फुल कर्नल मुझे एक मामूली क्लर्क के हमरा देखकर खुश ना हुआ और कहा कि अगर आप मुझसे मिलने आए हैं तो मेरे दफ्तर में आ जाएं। मैंने श्याम को इशारा किया और कर्नल के पीछे ही उसके दफ्तर में दाखिल हो गया। बहुत सजा धजा दफ्तर था। कर्नल ने मुझे बैठने को कहा। मैं चाहता था कि कर्नल को भी मुतासर करूं। इनिशियल्स के साथ उसका नाम मल्होत्रा था। मैंने उसे कहा कि कर्नल साहब, मैं 2 मरतबा आपसे मिलने यहाँ तक आ चुका हूँ लेकिन आप दफ्तर में मौजूद ना थे। मेरी चाय टेस्ट के लिए एडियोस के ऑफिस से लंगर तक पहुँच चुकी है। असूलन मुझे पहले आपसे मिलना चाहिए था क्योंकि सारे कैंप और उसमें रहने वाले ऑफिसर्स और जवानों के आप इंचार्ज हैं और उनकी मुकम्मल देखभाल आपके ज़िम्मा है। आपके दफ्तर तक आने के लिए मैंने एडियोस के एक क्लर्क को हमरा ले लिया था क्योंकि मुझे मालूम हुआ था कि आपके दफ्तर में आने और आपसे मिलने के लिए दरख्वास्त देनी पड़ती है। चूँकि मैं यहाँ होटल में ठहरा हुआ हूँ और ज़्यादा दिन यहाँ नहीं रह सकता इसलिए ये शॉर्टकट इस्तेमाल किया। इसके साथ ही मैंने अपना बिजनेस कार्ड कर्नल को पेश किया। मौसम अभी खासा गर्म था। कैंप के राउंड की गर्मी कमरे में लगे एयर कंडीशन ने कम कर दी थी। कर्नल भी ठंडा हो चुका था। बग़ैर वक्त तय किए आने की जब मैंने दोबारा माजरत की तो कर्नल बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था। उसने मुझसे पूछा कि मैं चाय पीऊँगा या काफ़ी। मैंने कहा चाय, बशर्त ये कि आप मेरी चाय के सैंपल से चाय बनवाएँ। मेरे ब्रीफ केस में 2 सैंपल के पैकेट पड़े थे। वो दोनों निकाल कर मैंने मेज़ पर रख दिए। कर्नल ने अपने बटमैन को बुलाया और उसे मेरी दी हुई चाय बनाने को कहा। थोड़ी ही देर में चाय बनकर आ गई। कर्नल ने चाय का घूंट लिया तो पूछा कि इसके दाम क्या हैं। मैंने कीमत बता दी। चाय का कप ख़त्म करते ही उसने इंटरनल फ़ोन पर लंगर इंचार्ज को फ़ोन किया और कहा कि आज जो चाय तुम्हारे पास आ रही है वो मैंने पी है और मुझे बहुत पसंद आई है। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। चंद लम्हे इधर उधर की बात की। फिर मैंने उससे इजाज़त चाही और चलते चलते कहा कि कल मैं कर्नल गुप्ता के हमरा ऑफिसर्स मेस में आ रहा हूँ। उम्मीद है वहाँ आपसे मुलाकात होगी। कर्नल मल्होत्रा ने इस बात में सर हिलाया। कर्नल ने अचानक कुछ सोचा और मुझे कहा कि मेरी ट्रांसपोर्ट तुम्हें होटल तक छोड़ आएगी। 10 मिनट के अंदर एक जीप दफ्तर के सामने आ रुकी जिस पर मैं होटल में आ गया। कर्नल मल्होत्रा और कर्नल गुप्ता को क्या मालूम कि जो काम उनके दफातर के क्लर्क मेरे लिए कर रहे थे वो किसी सूरत भी अफसरों के दरमियान रहने से नहीं हो सकते थे। होटल आकर मैंने खाना खाया और रात को अशोक से मिलने वाली फ़ाइल के ख्यालों में गुम हो गया। शाम 7 बजे के करीब अशोक ने इस्तकबालिया से मुझे फ़ोन किया। मैंने उसे कमरे में आने को कहा। सिविलियन लिबास में था और उसके हाथ में एक हैंड बैग था। मैंने गुज़िश्ता रात की बची हुई शराब उसके सामने रखी। वो घबराया हुआ सा था।
اس نے بغیر پانی ملایا شراب کا آدھا گلاس چڑھا لیا۔ ہینڈ بیگ کھول کر اس نے 2 فائلیں نکال کر مجھے دیں اور کہا کہ ایک فائل میں گزشتہ 8 ماہ میں آنے والی رجمنٹوں اور ٹریننگ کے بعد ان کے واپس جانے کی تفصیل موجود ہے، اور دوسری فائل میں ہر رجمنٹ کے ٹریننگ لینے والے جوانوں اور افسران کے نام درج ہیں۔ اس نے میری آنکھوں میں گہرائی تک جھانکتے ہوئے کہا کہ ان 2 فائلوں سے جو معلومات بھی چاہیے حاصل کر سکتے ہیں۔ میں یہ فائلیں ایک کلرک کی الماری سے چرا کر لایا ہوں۔ میں اب جاتا ہوں اور صبح 7 بجے سے پہلے یہاں آ کر یہ فائلیں آپ سے لے کر جاؤں گا۔ آپ یہ یاد رکھیے گا کہ میں نے یہ فائلیں نکال کر ایک بڑا جرم کیا ہے، اور اگر پکڑا جاؤں تو لمبی سزا ہو سکتی ہے۔ میں نے یہ سارا خطرہ محض اپنی بہنوں کی شادی کے لیے مول لیا ہے۔ میں نے اسے دلاسا دیا اور کہا کہ یہ فائلیں تمہاری حفاظت میں تو تھیں نہیں، ان کے متعلق اگر کسی کو پتہ بھی چل گیا تو متعلقہ کلرک ہی پھنسے گا، اور کل صبح تو تم انہیں واپس لے جاؤ گے۔ میں نے اسے 2000 روپے اور دیے اور کہا کہ جلد از جلد اس کے لیے روپے کا انتظام کروں گا۔ اشوک نے باقی شراب بھی گلاس میں ڈیلی اور گھٹا گھٹ پی گیا۔ اتنی پینے کے باوجود وہ گھبرایا ہوا تھا۔ اس نے ہینڈ بیگ وہیں چھوڑا اور صبح 7 بجے آنے کا کہہ کر واپس چلا گیا۔ میں نے فائلوں کا سرسری جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ یہ ہمارے لیے بیش قیمت معلومات سموئے ہوئے تھیں۔ ایک فائل میں 71 عیسوی کی جنگ کے بعد تربیت کے لیے آنے والی تمام ریجمنٹوں کے نمبر، افسران اور جوانوں کی تعداد، کن ٹینکوں پر ٹریننگ دی گئی اور پھر واپس کہاں گئی، یہ سب تفصیلات درج تھیں۔ دوسری فائل خاصی موٹی تھی، اس میں ہر ریجمنٹ کے جوانوں کے نام، رینک نمبر اور میڈیکل سہولتیں جو دی گئی تھیں وہ درج تھیں۔ اس طرح افسران کی فہرست اور رینک اور دیگر تفصیلات درج تھیں۔ فائلیں دیکھنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ وہ کتنی اہم تھیں۔ میں نے فوری فیصلہ کیا کہ بجائے ان فائلوں کی تفصیلات نقل کرنے کے کیوں نہ یہ دونوں فائلیں ہی پاکستان بھجوا دوں۔ مجھے یقین تھا کہ میرے سینئرز میری اس کامیابی پر اچھل پڑیں گے جب انہیں اصل فائلیں مل جائیں گی۔ میں نے فوری طور پر سامان پیک کیا، ہوٹل کا بل ادا کیا اور بسوں کے اڈے کی طرف روانہ ہو گیا۔ اب میں کچھ گھبرایا ہوا تھا کہ خدا نخواستہ کامیابی کا یہ کھیل کہیں بگڑ نہ جائے۔ یہ تو مجھے یقین تھا کہ اشوک صبح مجھے ہوٹل میں موجود نہ پا کر میرے متعلق سب کچھ سمجھ جائے گا، لیکن چونکہ وہ خود اس میں ملوث تھا اس لیے کسی کو بھی میرے بارے میں نہیں بتائے گا۔ ایڈیوز اور کیمپ کمانڈنٹ میرے متعلق کسی طرح بھی شک کا شکار نہ ہوں گے، اور نہ ہی شیام۔ احتیاطاً میں نے ہوٹل سے چلتے ہوئے استقبالیہ کلرک کو بتا دیا کہ ایک ایمرجنسی کی وجہ سے فوری طور پر بمبئی جا رہا ہوں، اگر کوئی میرے متعلق پوچھے تو یہی بتا دینا۔ بسوں کے اڈے پر معلوم ہوا کہ ایک بس اڈے سے ابھی نکلی ہے اور نہر کے پل کے پاس سواریاں لینے کے لیے کھڑی ہوگی۔ اڈے سے ہی میں نے 2 سائیکل رکشے لیے، ایک پر سامان اور دوسرے پر خود بیٹھ کر انہیں پوری رفتار سے نہر کے پل کی طرف چلنے کو کہا۔ میں نے انہیں کہا کہ دونوں کو 50 روپے دوں گا اگر وہ بس کی روانگی سے پہلے نہر پر مجھے پہنچا دیں۔ 50 روپوں کے لالچ میں انہوں نے سائیکل رکشوں کو موٹر سائیکل رکشہ بنا دیا۔ نہر کے پل پر بس ابھی کھڑی تھی۔ میں نے ٹکٹ لیا اور سیٹ پر بیٹھ کر یہ دعائیں کرنے لگا کہ کسی انہونی سے پہلے ہی محفوظ مقام تک پہنچ جاؤں۔ بس ٹوٹی پھوٹی سڑک پر ہچکولے کھاتی روانہ ہوئی اور قریباً 5 گھنٹے کے سفر کے بعد اورنگ آباد پہنچی۔ دلی جانے والی گاڑی کی آمد میں قریباً 1 گھنٹہ باقی تھا۔ میں نے جان بوجھ کر متھرا کا ٹکٹ لیا اور گاڑی کے انتظار میں ایک خالی اور اندھیری جگہ پر بیٹھ گیا۔ گاڑی صحیح وقت پر آ گئی اور میں نے ایک خالی سیٹ پر قبضہ جما لیا۔ اس وقت میں بالکل خالی الذہن تھا، بس ایک دھن ہی دل و دماغ کا احاطہ کیے ہوئے تھی کہ یہ فائلیں جلد از جلد پاکستان پہنچ جائیں۔ ایک بات یہاں تحریر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ میری ایجنسی دشمن ملک میں انتہائی گہرائی بلکہ آخری کونے تک جا کر کام کرتی ہے، جبکہ بارڈر پر تعینات ڈویژن کے فیلڈ انویسٹیگیشن یونٹ بارڈر کے دوسری طرف دشمن کے ڈویژنوں کے متعلق معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان فائلوں کے ذریعے جہاں تک دشمن کے آرم ڈویژن 10 انڈیپینڈنٹ بریگیڈ کا تعلق ہے، ان کی ریجمنٹوں کی ٹریننگ، کن نئے ٹینکوں کی کن ریجمنٹوں کو سپلائی کے متعلق 71 عیسوی کی جنگ کے بعد ہر بات روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی تھی، اور FIU کا کام بہت سہل ہو گیا تھا۔ جوں جوں گاڑی دلی کی طرف بڑھتی گئی میں نارمل ہوتا گیا کہ میں ڈینجر زون سے باہر آ گیا تھا۔ اگرچہ پورا بھارت ہی میرے لیے ڈینجر زون تھا، لیکن احمد نگر سے اتنی اہم معلومات کلاسیفائڈ فائلز کے ساتھ خیریت سے نکل آنا بالکل سانپ کے بل سے بخیر و عافیت نکل آنے کے مترادف تھا۔ روانگی کے وقت سے لے کر اب تقریباً 24 گھنٹے سے زیادہ ہو چکے تھے اور صبح صادق کا وقت تھا۔ جب گاڑی دلی پہنچی میں نے ٹیکسی لی اور سیدھا لودھی ہوٹل جا کر کمرہ لے لیا۔ دن چڑھے تک سوتا رہا، پھر ناشتہ وغیرہ کر کے کارونشن ہوٹل فون کیا۔ ٹرانسمیٹر والے ساتھی کو شام کے 4 بجے کناٹ پیلس کے ایک ریسٹورنٹ میں ملنے کا کہا۔ باقی ساتھیوں کی خیریت اس لیے فون پر نہ پوچھی
کہ ہوٹل میں وہ اجنبیوں کی صورت میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ صرف یہ پوچھا کہ وہ سب ٹھیک ہیں اور اس نے کہا ہاں۔ مجھے اشوک کا بار بار خیال آتا تھا کہ اپنی کتنی مجبوری کے باعث اس نے خطرہ مول لیا، اور اگر اس کے افسران کو اس کی اس حرکت کا پتہ چل گیا تو اس کا کیا حشر ہوگا۔ اس خیال کے ساتھ ہی مجھے سکوت ڈھاکہ، بھارتی فوج اور مکتی بہانی کے مشرقی پاکستان کے بے گناہ شہریوں اور فوجیوں کے ساتھ بربریت کی انتہا سے بھی زیادہ مظالم کے مناظر ایک تیز فلم کی طرح میرے دماغ میں گھوم گئے۔ وہ لاکھوں زخم جو ہمارے دل اور ہماری روحوں پر لگ چکے تھے، ان میں سے میں نے صرف ایک پر مرہم رکھا تھا، اور ساتھ ہی مجھے یہ مقولہ یاد آ گیا کہ جنگ اور محبت میں ہر چیز جائز ہے، اور ہمارے ایجنسی کا ایک مقولہ تھا کہ ہم زمانہ امن میں جنگ کرتے ہیں اور جنگ کے دوران اپنی کی ہوئی جنگ کے نتائج دیکھتے ہیں، اور میں اس وقت حالت جنگ میں تھا۔ شام کو جب میں ریسٹورنٹ پہنچا تو ٹرانسمیٹر والا ساتھی پہلے سے ہی موجود تھا۔ میں نے مختصراً اسے بتایا کہ میں اپنے مشن سے کامیاب لوٹا ہوں۔ میں نے باقی ساتھیوں کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا کہ آپ کی غیر موجودگی میں ہم نے کئی مفید معلومات اکٹھی کی ہیں، جن کے متعلق ہم سب آپ کو اپنی کارکردگی کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ باقی تینوں اور تم اگلے روز ٹھیک اسی وقت اسی ریسٹورنٹ میں آ جانا۔ اس وقت تو سب سے ضروری اور اہم کام یہ ہے کہ ٹرانسمیٹر پر پیغام بھیجنا ہے۔ کیا تم نے اپنے ہوٹل سے ٹرانسمیٹر پر آزمائشی رابطے کی کوشش کی ہے؟ اس نے اس بات میں جواب دیا تو میں نے اسے کہا کہ ابھی ہوٹل چلو، میں پیغام لکھ کر دیتا ہوں، اسے میرے سامنے ٹرانسمٹ کرو۔ ہم دونوں اکٹھے کارونشن ہوٹل پہنچے۔ باقی ساتھیوں کو پتہ بھی نہیں چلا اور ہم ٹرانسمیٹر والے کمرے میں داخل ہو گئے۔ کمرہ احتیاط سے بند کیا۔ یہ کمرہ ہوٹل میں دوسری منزل پر کونے میں تھا۔ ہم نے کھڑکیاں کھول دیں۔ میرے ساتھی نے ٹرانسمیٹر نکالا اور کمرے کی بجلی سے اسے چالو کرنے لگا۔ میں نے پیغام لکھا کہ اشد ضروری علاوہ ڈاک کے 2 انتہائی اہم فائل بھیجنا ہے۔ ایک کے بجائے 2 کوریئر بھیجیں۔ مجھ سے صرف پہلے والا کوریئر ہی ملے جبکہ دوسرا نیا اس کی نگرانی کرے۔ جب یہ پیغام دیا گیا اور جواب پیغام موصول ہوا بھی مل گیا تو مجھے تسلی ہوئی۔ اس دوران میں نے ایک نہیں 10 خفیہ پیغامات پاکستان بھیجے۔ ہر ایک کے لیے مختلف کوڈ ورڈ تھا اور جواب بھی۔ ہر ایک کو خفیہ کوڈ جو ہر ٹرانسمیٹر کے لیے مختلف تھا بتا دیا جاتا تھا۔ شاید پہلے بھی کہیں تحریر کر چکا ہوں کہ انتہائی ضرورت اور ایمرجنسی کے لیے ٹرانسمیٹر استعمال کرنے کی اجازت تھی، اور بہت ہی تھوڑے وقت کے لیے۔ بھارتی ایجنسیوں کو بھی علم تھا کہ پاکستان سے بھارت پیغامات ٹرانسمٹ ہوتے ہیں۔ انہیں شاید ہماری 1-2 فریکوینسیز تک رسائی بھی ہو چکی تھی، اس لیے ٹرانسمیٹر کے استعمال میں انتہائی احتیاط برتنی لازمی تھی۔ بھارت کے پاس ایسے آلات تھے جن سے ٹرانسمیٹر کے محل وقوع کا پتہ چلایا جا سکتا تھا۔ پیغامات بھیجنے کے بعد میں اسی ریسٹورنٹ میں آ گیا اور ٹرانسمیٹر والے ساتھی کو کہا کہ آدھے گھنٹے میں وہ باقی تینوں کو بھی وہیں پہنچنے کا کہہ دیں۔ اس نے مجھے بتایا کہ ہم چاروں ہوٹل میں مختلف کاروباری لوگوں کی حیثیت سے ٹھہرے ہوئے ڈائننگ ہال میں ایک دوسرے سے متعارف ہو چکے ہیں، اور یہ تعارف کچھ دوستانہ رنگ میں بدل کر ہم اکثر نہ صرف لابی اور ریسٹورنٹ میں ملتے ہیں بلکہ چند منٹ کا وقفہ دے کر باہر بھی اکٹھے جاتے ہیں۔ آدھ پون گھنٹے میں ہم 5 کناٹ پیس کے ایک ریسٹورنٹ میں اکٹھے ہوئے۔ سب سے پہلے تو میں نے انہیں بتایا کہ میں اپنے مشن میں کامیابی حاصل کر کے لوٹا ہوں۔ پھر میں نے ٹرانسمیٹر والے ساتھی سے گروپ لیڈر کا چارج واپس لیا۔ انہیں کہا کہ میری غیر موجودگی میں اپنی کارکردگی مجھے بتائیں۔ سب سے بڑی خبر جو انہوں نے بتائی وہ یہ تھی کہ محلہ فراش خانہ پرانی دلی میں انہوں نے ایک 3 کمرے کا مکان تلاش کیا ہے جو ایک مسلمان کی ملکیت ہے، اور اس 2 منزلہ مکان کی دوسری منزل کرائے کے لیے خالی ہے۔ کسی ایک ہوٹل میں زیادہ دن قیام ہوٹل والوں کو شک میں ڈال سکتا ہے۔ مکان کے 2 اطراف اور سامنے بھی مسلمانوں کے مکان ہیں۔ مالک کے مکان کو یہ بتایا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور کاروبار کے سلسلے میں دلی میں ایک ہوٹل میں ہماری ملاقات ہوئی۔ چونکہ ہمیں اکثر دلی آنا ہوتا اور کافی روز رہنا ہوتا ہے، اس لیے ہم چاروں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک مکان کرائے پر لے لیا جائے۔ مالک کے مکان مان گیا ہے، کرایہ اور پیشگی طے کر چکے ہیں، صرف آپ کی اجازت کی ضرورت ہے۔ مجھے یہ تجویز پسند آئی کیونکہ دشمن ملک میں یہ مسلمان جاسوسوں کا ہندو بن کر رہنا اور خصوصاً ہوٹل میں زیادہ عرصہ قیام نہ صرف انہیں مشکوک بنا دیتا ہے بلکہ ایک مسلمان کے مستقل طور پر ہندو کے روپ میں رہنے سے احتیاط کے باوجود اس سے غیر ارادی طور پر ایسی غلطی ہونے کا امکان ہے جس سے اس کی اصلیت ظاہر ہو سکتی ہے۔ ہم اس قسم کا کوئی رسک لینے کو تیار نہ تھے۔ آگے آپ پڑھیں گے کہ نادانستہ طور پر مجھ سے بھی 2-3 ایسی غلطیاں ہوئیں جن کی وجہ سے میں دشمن کی گرفت میں آتے آتے بچا۔ میں نے انہیں مکان کرائے پر لینے کی اجازت دے دی۔ ایک اور کامیابی جو انہوں نے حاصل کی وہ یہ تھی کہ بھارتی آرمی چیف کے ہیڈ کوارٹر کے باہر سٹیٹک
اور موبائل نگرانی کر کے انہوں نے ہیڈ کوارٹر میں کام کرنے والے چند سویلین اہلکاروں کی دفتری پوزیشن اور رہائش گاہوں کا پتہ چلایا تھا۔ یہ خاصی اہم معلومات تھیں جو ہمارے آئندہ مشنوں میں بہت مفید ثابت ہو سکتی تھیں۔ تربیت یافتہ فوجی تو خاصے محتاط ہوتے ہیں، لیکن سویلین ملازمین بالکل ہمارے سویلین ملازمین کی طرح بے پرواہی برتتے ہیں اور انہیں قابو کرنا نسبتاً آسان ہوتا ہے۔ کچھ اور معلومات بھی انہوں نے مجھے دیں اور قریباً 1 گھنٹے کی میٹنگ کے بعد ہم نے اپنی راہ لی۔ میں نے انہیں 2 دن بعد اسی جگہ پر اسی وقت ملنے کو کہا۔ ان 2 دنوں میں انہوں نے مکان کرائے پر لے کر شفٹ کرنا تھا۔